वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त साइमा शेख हमारे यूट्यूब चैनल द मास्टर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब। उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने, जिसमें है पहला जो देखे थे ज़बान क्या है। उसमें 3 पॉइंट दिए हुए थे। पहला इशारों की ज़बान, दूसरा आवाज़ों की ज़बान और तीसरा अलामतों की ज़बान। इसमें अगला पॉइंट जो हमने देखे थे वो था बोली और ज़बान, और लास्ट जो पॉइंट हमने देखे थे वो था मादरी ज़बान। अगर आपने ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप जल्दी जल्दी जाकर फर्स्ट पार्ट को देखिए और फिर इंशाल्लाह हम आज का जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, जो हमारा अगला पॉइंट है इस सबक का वो शुरू करते हैं। अगला पॉइंट है ज़बान की आमोजिश और इक्तसाब, जिसे लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज भी कहा जाता है। चलिए इसे शुरू करते हैं। आमोजिश की तारीफ़ तजुर्बात की बुनियाद पर बर्ताव में आने वाली निस्बतन मुस्तकिल तब्दीली के तौर पर की जाती है, जबकि इक्तसाब एक फितरी अमल है। यह अमल पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है और बच्चा तकरीबन 3 साल की उम्र तक अपनी मादरी ज़बान का इक्तसाब कर लेता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल आने से कब्ल एक से ज़्यादा ज़बानें सीखने लगते हैं, और जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वो तकरीबन 5000 अल्फाज जानता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इक्तसाब है यानी जो सीखने का अमल है, इक्तसाब को लर्निंग कहा गया है, यानी सीखने का जो अमल है वो पैदाइश के बाद से ही शुरू हो जाता है। यानी कि जो बच्चा देखता है, सुनता है, तो वो देखकर और सुनकर सीखना शुरू कर देता है। अब जब बच्चा 3 साल की उम्र को पहुँचता है तो वो बोलना सीख जाता है, यानी जो भी उसके आसपास जो भी ज़बान बोली जाती है तो वो उसे सुनकर सीखने लगता है, और तकरीबन 3 साल की उम्र में वो अपनी मादरी ज़बान को सीख लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा अब एक ऐसे माहौल में रहता है जहाँ एक से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है, जिससे ये होता है कि वो एक से ज़्यादा ज़बानें सीखने लगता है और वो सीख जाता है। अब ऐसा होता है कि जब यहाँ पर ये बताया गया कि जब बच्चा पहली बार स्कूल में दाखिल होता है तो वो तकरीबन 5000 अल्फाज सीख चुका होता है, यानी कि जान चुका होता है। अब आगे क्या बताया गया है। ज़बान की आमोजिश का ताल्लुक़ किसी ज़बान को बाकायदगी के साथ जानबूझकर सीखने के लिए किए जाने वाले अमल से होता है। मीन्स के अगर हमें कोई ज़बान को सीखना है तो उसे बाकायदगी से, उसे उसूल कैसे होते हैं, उन्हें किस तरह से बोला जाता है, कि उन्हें प्रैक्टिस करके सीखा जाता है, मतलब जानबूझकर। हाँ, मादरी ज़बान में और किसी ज़बान में सीखने के लिए जानबूझकर सीखने वाली ज़बान और हम जो फितरी तौर पर माहौल से हासिल करते हैं वो ज़बान में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ज़बान की आमोजिश का ताल्लुक़ किसी ज़बान को बाकायदगी के साथ जानबूझकर सीखने के लिए किए जाने वाले अमल से होता है। मीन्स कि अगर हमें कोई ज़बान सीखनी है तो उसे किस तरह से बोला जाता है, लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके उसूलों को प्रैक्टिस करके सीखने का ये जो अमल होता है, यही ज़बान की आमोजिश से ताल्लुक़ रखता है। अब अक्सर अफ़राद ज़ू लिसानी या कसीर लिसानी होते हैं, यानी कि कुछ अफ़राद ऐसे होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं या जानते हैं। क्या आपने गौर किया, वो तमाम ज़बानें बचपन से नहीं जानते थे। एक उनकी मादरी ज़बान होती है जिसे उन्होंने फितरी माहौल पर माहौलियाती राब्ते से हासिल किया, जबकि दीगर ज़बानों को बाकायदगी के साथ रस्मी तौर पर सीखा है। जैसा कि मैंने बताया कि हम बचपन से एक ज़बान सीखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो जो हम ज़बान बोलते हैं वो हमारी मादरी ज़बान होती है, जो हम फितरी तौर पर, यानी कि हमारे आसपास के माहौल से, हमारे घर में बोलने वाली ज़बान, हमारे रिश्तेदारों के ज़रिए जो हम ज़बान सीखते हैं वो मादरी ज़बान होती है। लेकिन जो दीगर ज़बान होती है जिसे हम बाकायदगी से सीखते हैं, उसे रस्मी तौर पर हम सीखना चाहते हैं जानबूझकर कि वो कैसे होती है, तो उसे हम ज़बानों को, हम जो दीगर ज़बानें होती है उसे बाकायदगी से रस्मी तौर पर सीखा जाता है। लेकिन जो फितरी तौर पर सीखते हैं उसे हम मादरी ज़बान कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे बताया गया है, मादरी ज़बान बाकायदगी से नहीं सीखी जाती,
یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو مادری زبان ہوتی ہے، جو ہم اپنے آس پاس کے ماحول سے، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ دار دوستوں سے سیکھتے ہیں، اسی کو مادری زبان کہتے ہیں۔ لیکن یہ ہم جان بوجھ کر نہیں سیکھتے، یہ ہم فطری طور پر سیکھتے رہتے ہیں، رسمی طور پر اسے نہیں سیکھتے۔ آپ غور کریں گے کہ آپ نے اپنی مادری زبان کیسے سیکھی۔ آپ خود ہی غور کیجیے نا، اپنے پر سے ہی غور کیجیے کہ ہم نے جو ہماری مادری زبان ہے وہ کیسے سیکھے۔ کیا ہم نے اس کو ایک دم باقاعدگی سے اس کے اصولوں کے ساتھ کی نہیں، اس کو ایسا تو ایسا ہی بولنا چاہیے، ایسا تو ایسا ہی لکھنا، یہ کہنا چاہیے، اس یہی بولا جاتا ہے؟ نہیں، یہ ہم بچپن سے ہی ہمارے آس پاس سے اسے گین کرتے جا رہے ہیں۔ یا جو طالب علم 5 یا 6 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوتا ہے، کیا اس کو زبان نہیں آتی؟ ہاں، یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ جو 5-6 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کیا وہ بولتا نہیں ہے؟ نہیں، وہ بولتا ہے، لیکن وہ اپنی مادری زبان میں بولتا ہے۔ وہ جس ماحول سے، جس انوائرمنٹ سے آیا ہے، وہ اس لینگویج کو بولتا ہے، وہی اس کی مادری زبان ہوتی ہے۔ یقیناً اس کو مادری زبان کی نوعیت اور جملوں کی تشکیل کا پورا علم ہوتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اس نے رسمی طور پر نہیں سیکھی، بلکہ ان کا اکتساب ہوا ہے۔ پیدائش کے بعد سے ہی بچے کا سابقہ مختلف افراد سے ہوتا ہے، جن کی وہ تقلید یا نقل کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مادری زبان کو ہم رسمی طور پر نہیں سیکھتے، بلکہ وہ اس کا اکتساب کرتا ہے، اسے آس پاس کی چیزوں سے اسے سیکھتا ہے، رسمی طور پر نہیں، فطری طور پر۔ اور جب پیدائش ہوتی ہے بچے کی تو اس کے بعد وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے، جیسے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے دوست بنتے ہیں، وہ مختلف ماحول میں جاتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، ان کی نقل کرتا ہے، اور نقل کر کے ہی وہ سیکھتا ہے۔ اس تقلید یا نقل کے نتیجے میں وہ آوازوں کی پہچان، الفاظ کی پہچان، پھر جملوں کی پہچان سیکھتا ہے اور انہیں دہراتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ زبان پر عبوریت حاصل کر لیتا ہے۔ اس عمل کو زبان کا اکتساب مینس ایکویزیشن آف لینگویج کہتے ہیں۔ کیسا؟ یہ رسمی طور پر تھوڑی سیکھ رہا ہے، مینس جان بوجھ کر تھوڑی سیکھ رہا ہے۔ بچہ چھوٹا ہے، فطری طور پر نقل کر کے، آوازوں کو پہچان کر، الفاظوں کو پہچان کر، اور پھر جملے کس طرح سے بنتے ہیں انہیں پہچان کر انہیں دہراتا ہے، انہیں دھیرے دھیرے اس زبان پر عبور حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہوتا ہے، یہ جو پروسیس ہوتا ہے، اسی کو زبان کا اکتساب یا ایکویزیشن آف لینگویج کہتے ہیں۔ اس طرح زبان کے حصول کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے۔ اب کبھی آپ کو یہ کوشچن آ گیا کہ زبان کے حصول کا نظریہ کس چیز سے جڑا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا اس کا جواب ہوگا مادری زبان سے۔ زبان کے حصول کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہے، جس میں بچہ نیم شعوری مینس سب کانشیس عمل سے قواعد کے تئیں لا علمی رکھتے ہوئے فطری طور پر زبان سیکھتا ہے۔ مینس کہ یہاں پہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ قواعد کیسے ہوتی ہے، یہ لا علمی رکھتے ہوئے، مطلب اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ فطری طور پر صحیح جملے، صحیح الفاظ کو سیکھتا ہے اور زبان پر عبوریت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دوسری جانب دیکھیں تو زبان کی آموزش کا نظریہ مادری زبان کے علاوہ کسی دیگر زبان کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پہ کیا زبان کی آموزش کے نظریے کی بات ہو رہی ہے۔ زبان کی آموزش کا نظریہ مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے سیکھنے سے تعلق رکھنا ہے۔ پہلے کیا بتایا؟ زبان کے حصول کا نظریہ مادری زبان سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ زبان کی آموزش کا نظریہ مادری زبان کے علاوہ دیگر زبانوں کے سیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ فرق یاد رکھیے گا۔ جیسے ہندوستانی تناظیر میں انگریزی زبان کا سیکھنا، اس عمل میں باقاعدگی پائی جاتی ہے اور طالب علم شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرتا ہے، نحوی ساخت پر عمل کرتا ہے اور بار بار مشق سے زبان پر دسترس حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے کیا بتایا گیا تھا کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ نیم شعوری عمل سے قواعد یعنی کہ لا علمی طریقے سے فطری طور پر زبان سیکھتا ہے، لیکن اسی کے برخلاف اگر اسے دوسری زبان سیکھنی ہے تو اسے ایک باقاعدگی اختیار کرنی پڑتی ہے، اسے شعوری طور پر قواعد کے اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور جو اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی ساخت ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا پڑتا ہے، اور بار بار اس کی مشق، اس کی پریکٹس کرنا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے وہ زبان سیکھتا ہے۔ امید ہے آپ کو مادری زبان میں اور جو حصول
زبان کے حصول کا نظریہ ہے اس میں، اور زبان کے آموزش کے نظریے دونوں میں فرق سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہے ہمارا عام مشاہدہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ تھوڑے عرصے کے بعد اپنے گرد و پیش میں بولی جانے والی زبان خود بخود بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ موضوع بہت دلچسپ ہے اور حیران کن بھی کہ اسے نہ تو کسی نے زبان سکھائی، نہ وہ اسکول گیا، پھر اس نے زبان کیسے سیکھی؟ اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ زبان سیکھنا ایک فطری عمل ہے۔ بچہ یہ خداداد صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ مینس کہ جب غور و خوض کیا گیا، ایک آبزرویشن کیا گیا چاروں طرف سے، تو یہ نتیجہ نکلا کہ جب بچہ کچھ عرصے کے بعد اپنے جو آس پاس کی ماحول ہے وہ دیکھ کر نقل کر کے خود بخود بولنا شروع کرتا ہے۔ لیکن بات یہ آتی ہے کہ وہ بولنا کیسے سیکھتا ہے، کیونکہ نہ تو اسے کوئی زبان بولنا سکھاتا ہے اور نہ ہی وہ اسکول کبھی جاتا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بچہ بولنا سیکھتا ہے وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے جو قدرتاً وہ خود سیکھتا ہے۔ بچہ یہ خداداد صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بچے کا ماحول اس صلاحیت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہاں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ جو ماحول ہے بچے کا، جو ماحول ہے اس صلاحیت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایک ایسا ماحول جہاں بچوں کے لیے محبت، عزت اور آزادی ہو، بچے کو سیکھنے کے عمل میں مدد کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ تو بولنا سیکھتا ہی ہے، لیکن جہاں وہ سیکھتا ہے وہاں پر جو سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے بچوں کو سیکھنے میں، اس کی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں، وہ ہوتا ہے ماحول۔ اس لیے جہاں ماحول اچھا ہوتا ہے وہاں کے بچوں کو کوئی بھی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ایک بچہ عموماً 3 سال کی عمر تک اپنی مادری زبان سیکھ لیتا ہے اور 4 یا 5 سال کی عمر میں دیگر زبانوں کا استعمال بھی سیکھنے لگتا ہے۔ یہ بات کافی حیران کن ہے اور اس پر مختلف ماہرین نفسیات و لسانیات نے اپنے الگ الگ دلائل اور تصورات پیش کیے ہیں۔ یہاں پر 3 سال کی عمر میں جو بچہ ہے وہ کمپلیٹلی اپنی جو مادری زبان ہوتی ہے وہ سیکھتا ہے، لیکن 4 یا 5 سال کی عمر میں بھی وہ دوسری زبانوں کو سیکھنے لگتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہمارے ماہر نفسیات ہیں ان کے کیا تصورات ہیں وہ ہم دیکھیں گے ایک کے بعد ایک۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے پاولو اور اسکینر جیسے ماہر کرداریت مینس بیہیویئرسٹ کے مطابق زبان کا سیکھنا محض محرک اسٹیمولس اور جواب مینس رسپانس کے درمیان تعلق ایسوسیشن ہے جو کہ مشق نقل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پہ پاولو اور اسکینر یہ بتا رہے ہیں کہ جو سیکھنے والے کی حرکت، اس کا ایکشن ہوتا ہے اور جو اس کا رسپانس ہوتا ہے، ان دونوں کے تعلق کا بار بار پریکٹس کرنا، اس کی مشق کرنا، اس کی نقل کرنا ہی سیکھنا، زبان کا سیکھنا ہوتا ہے۔ یہ پاولو اور اسکینر کے مطابق بتایا گیا ہے کہ زبان کو اس طرح سے یہ سیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد نوم چومسکی، اگلا ہے نوم چومسکی۔ یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں؟ نوم چومسکی کے مطابق بچے میں زبان کی صلاحیت پیدائشی ہوتی ہے۔ دنیا میں آنے والا ہر بچہ اپنے ساتھ دماغ میں ایک خاص عضو لے کر آتا ہے جسے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس کہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے کہ اسے شارٹ فارم ہے LAD۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ LAD کس نے دیا؟ تو یاد رکھیے گا جو لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس ہے LAD، یہ نوم چومسکی نے دیا ہے۔ یہ 1 مارکس کوشچن آتا ہی ہے تو اسے یاد رکھیے گا۔ تو جو LAD ہے وہ نوم چومسکی نے دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس میں ایک خاص عضو ہوتا ہے جس کو نوم چومسکی نے نام دیا ہے لینگویج ایکویزیشن ڈیوائس۔ زبان سیکھنے کی بنیادی اصول اور اجزاء بچے میں پیدائشی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد جب بچہ اپنے ماحول میں بولی جانے والی زبان سنتا ہے تو اس کی زبان سیکھنے کی فطری صلاحیتیں متحرک ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ نوم چومسکی کہہ رہے ہیں کہ وہ زبان جو سیکھتا ہے، جو سیکھنے کے اصول اور اجزاء ہوتے ہیں اس میں پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، بس وہ ماحول جس ماحول میں رہتا ہے وہ سنتا ہے اور اس زبان کی سیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کی وہ متحرک ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایکٹیو ہو جاتی ہے
اور پھر جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ ہی عرصے میں بچے کا دماغ بولی جانے والی زبان کی پیچیدگی اور ساخت کو سمجھنے لگتا ہے. مینس کہ وہاں جو بھی جس ماحول میں رہتا ہے وہ تو اس زبان کی پیچیدگیوں کو بھی سمجھنے لگتا ہے، اور جو اس کی ساخت اور اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اس کے حساب سے زبان کو بولنے لگتا ہے. یہاں تک کہ یہ نوم چومسکی کا کہنا ہے. آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بچہ زبان بولنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ زبان کا فطری سافٹ ویئر پیدائش سے قبل ہی بچے کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، جسے انہوں نے یونیورسل گرامر کہا ہے. جو زبان بچے کے جینز میں پوشیدہ ہوتی ہے اسے انیٹ لینگویج کہا ہے. اب یہاں پہ نوم چومسکی نے کیا کہا ہے کہ زبان کا فطری سافٹ ویئر، ان کا کہنا ہے کہ زبان کا جو فطری سافٹ ویئر ہے وہ پیدائش سے قبل ہی بچے کے دماغ میں موجود ہوتا ہے، اور اسے ہی انہوں نے یونیورسل گرامر کہا ہے. یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ یونیورسل گرامر کس نے دیا، یا کس نے اپنے جو ایکسپیریمنٹ ہے یا اپنے نظریے میں کس نے یونیورسل گرامر کو استعمال کیا ہے. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو یونیورسل گرامر کا کانسیپٹ دیا گیا ہے وہ نوم چومسکی نے دیا. اس کے بعد یہاں پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبان بچے کے جینز میں پوشیدہ ہوتے ہیں، اور اسے انہوں نے کہا ہے انیٹ لینگویج. کیا کہا ہے؟ انیٹ لینگویج، جو کہ بچے کی زبان جو وہ بچے کے جینز میں پوشیدہ ہوتا ہے، یہ انہوں نے کہا ہے، ایسا ان کا ماننا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھے کہ پاولو اور اسکینر نے اپنے مطابق زبان کے سیکھنے کو یا زبان کی آموزش کو پیش کیا، اس کے بعد نوم چومسکی نے. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے اگلا پیاجے اور وائیگوٹسکی. انہوں نے کیا کہا ہے یہ دیکھیں گے ہم. پیاجے اور وائیگوٹسکی جیسے ماہر نفسیات نے ان دونوں انتہائی نظریات کے درمیان کا راستہ چنا. ایک طرف ماہر کرداریت کے مطابق دماغ ایک کوری سلیٹ کی مانند تھا، دوسری طرف چومسکی کے مطابق لسانی قابلیت بچے میں پیدائشی ہوتی ہے. اب یہاں پر ہمیں کمپیریزن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اوپر اسکینر نے کیا کہا اور نیچے اب چومسکی کیا کہہ رہے ہیں. تو پہلے جو ہمارے اسکینر نے اور پاولو نے کہا کہ دماغ ایک کوری سلیٹ کی مانند تھا، دوسری طرف چومسکی کہہ رہے ہیں کہ لسانی قابلیت بچے میں پیدائشی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ پیاجے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پیاجے نے کہا کہ زبان دیگر وفاقی نظاموں کی طرح گرد و پیش کے ساتھ تفاعل کے نتیجے میں نشوونما پاتی ہے. پیاجے کا نظریہ تعمیراتی ہے، جس کے مطابق بچہ حواس خمسہ کے ذریعے علمی نظام کی تشکیل کرتا ہے اور اسیمیلیشن اور ایکوموڈیشن کے ذریعے اسکیما بناتا ہے. اب پیاجے کا کیا کہنا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ہمارے حواس خمسہ کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور جو ہمارا ایکوموڈیشن اور اسیمیلیشن ہے اس کے ذریعے اسکیما بناتا ہے. اور وائیگوٹسکی کے مطابق زبان سماجی رابطے کا نظریہ ہے. یہاں پہ وائیگوٹسکی کا کہنا ہے کہ جو زبان ہے وہ سماجی رابطے کا نظریہ ہے. تو ہر کسی نے الگ الگ اپنے حساب سے زبان کی آموزش کے الگ الگ قوانین، الگ الگ نظریات پیش کیے ہیں. اب جو زبان کی نشوونما کے دوران بچہ دو طرح کی بولی بولتا ہے، ایک انا پرست، دوسری سماجی. انا پرست زبان کا استعمال. اب یہاں پہ دو بتایا ہوا ہے کہ زبان کی نشوونما کے دوران بچے دو طرح کی بولی بولتے ہیں، ایک انا پرست مینس ایگو سینٹرک، اور دوسرا ہے سوشل یعنی سماجی. اب جو انا پرست زبان کا استعمال ہے وہ خود کو مخاطب کرنے میں، اور جو سماجی زبان یعنی سوشل وہ دوسروں کو مخاطب کرنے میں کرتا ہے. اس طرح سے جو وائیگوٹسکی اور جین پیاجے نے اپنا نظریہ پیش کیا. آپ کو یہاں تک یہ سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے بانڈورا کا سماجی آموزش کا نظریہ، جسے انگلش میں کہتے ہیں بانڈورا سوشل لرننگ تھیوری. یہاں پہ بانڈورا کیا کہہ رہے ہیں؟ بانڈورا کے مطابق بچے کی زبان کی نشوونما ماڈل کے برتاؤ کے مشاہدے اور تقلید پر منحصر ہوتی ہے. یہ عمل کمک یعنی ری انفورسمنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور کمک کے بغیر بھی ہو سکتا ہے.
اس نظریے کے خامیوں کا ماننا ہے کہ بغیر ماڈل کے بچہ الفاظ اور زبان کی تشکیل نہیں سیکھ پاتا۔ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے اس میں رہنے والے دیگر افراد جو زبان اور الفاظ بولتے ہیں بچہ وہ سنتا رہتا ہے، پھر چاہے وہ انہیں دہرا نہ پائے لیکن الفاظ اور زبان کے بارے میں معلومات ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ اب بانڈورا کا یہ کہنا ہے کہ کسی زبان کی نشوونما کے لیے ماڈل اور برتاؤ کا مشاہدہ یہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس عمل میں ری انفورسمنٹ کے ساتھ وہ سیکھ بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ نہیں بھی سیکھ سکتا ہے۔ اب وہ ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ماڈل جو ہوتا ہے اس کے بغیر جو الفاظ اور زبان کی تشکیل ہے وہ ہو نہیں پاتی، اور بچہ جس بھی ماحول میں رہتا ہے جو بھی الفاظ یا جو بھی زبان اور الفاظ وہ بولتے ہیں وہ صرف سنتا رہتا ہے، پھر چاہے انہیں وہ دہرانا پائے لیکن الفاظ اور زبان کے بارے میں وہ معلومات حاصل کر ہی لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ زبان کی نشوونما کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ماڈل جو کہ مشاہدہ اور تقلید پر منحصر ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے تدریس زبان کے مقاصد۔ یہ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے، اسے دیکھتے ہیں ہم۔ بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور جانتا ہے۔ وہ اپنی مادری زبان سننا اور بولنا جانتا ہے۔ ابتدائی سطح پر ہمارا تدریسی زبان کا سب سے اہم مقصد بچے کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ پڑھنے، لکھنے اور تفہیم کی صلاحیت حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ دیگر زبانوں کے نت نئی دلچسپی اور بیداری پیدا کرنا بھی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ تدریس زبان کے مقاصد کو زیادہ تر سننے، بولنے، پڑھنے اور لکھنے کی مہارت کو فروغ دینے کی شکل میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ہمارا مقصد ان تمام مہارتوں کو وحدانی نظریے سے دیکھنے پر مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تمام مہارتیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے تمام جو ابتدائی سطح پر ہم تدریس کرتے ہیں تو وہ اپنی مادری زبان میں تو سیکھتا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی جو 4 اسکل ہے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، اس کو بھی فروغ دینا چاہیے۔ اور یہ تمام ہی مہارتیں بہت ہی اہم ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مقاصد کون کون سے ہیں۔ اسی زبان کے کچھ اہم مقاصد مندرجہ ذیل ہے۔ یہاں پہ کچھ مقاصد دیے ہوئے ہیں، اسے دیکھیں گے ہم۔ جو کچھ آموزگار سنے اسے سمجھنے کی صلاحیت اور مہارت پیدا ہو، مینس کہ وہ جو بھی سن رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہو اور وہ اس میں مہارت حاصل کر سکے۔ اگلا ہے تفہیم کے ساتھ پڑھنے کی مہارت پیدا ہو۔ یہاں پر وہ جو کچھ بھی پڑھتا ہے اسے سمجھنے کی مہارت اس میں پیدا کی جائے، یہ بھی ایک مقصد یہاں پر دیا گیا ہے۔ سہل اظہار کی صلاحیت کو فروغ دینا، یعنی کہ جو اظہار خیال ہے انہیں بچوں کو آزادی ملے کہ وہ اپنے اظہار خیال کر سکے اور ان کی جو بھی اظہار خیال کی صلاحیت ہے اسے پروان چڑھایا جائے، اسے فروغ دیا جائے۔ اس کے بعد ہے اتصالی مینس کوہرنٹ تحریر کو فروغ دینا، مینس کہ سسٹمیٹکلی ان کو جو بھی تحریر ہے، جو بھی ان کی لکھاوٹ ہے ان کو سسٹمیٹکلی لکھنے کی ترغیب دی جائے۔ اس کے بعد ہے زبان کے مختلف استعمال پر کنٹرول سکھانا، یہ بھی ایک یہاں پر مقصد بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کیا ہے یہاں پہ تخلیقی صلاحیت کو فروغ دینا، مینس کہ ان میں جو بھی تخلیقی صلاحیت ہے اسے پہچاننا، جانچنا اور اس کو فروغ دینا۔ اس کے بعد ملک و قوم گرد و پیش کے نت نئے حساسیت پیدا کرنا، مینس کہ قوم و ملت کے لیے، ہمارے آس پاس کے انوائرمنٹ کے لیے ان میں احساس پیدا کرنا، ان میں جذبات پیدا کرنا، یہ بھی تدریس زبان کے مقاصد میں آتا ہے۔ اس طرح سے آج یہ دیکھے ہم نے کہ یہ کچھ مقاصد ہے جو ہمیں یہاں پر دیے گئے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جدید تحقیقات نے زبان کی آموزش میں آموزگار کو مرکزی حیثیت فراہم کی ہے، مینس کہ یہاں آموزگار سے مراد ہے اسٹوڈنٹ، طالب علم۔ ان کے مطابق اگر آموزگار کو قابل فہم وسائل فراہم کیے جائے
تو وہ بآسانی کسی بھی زبان کی ساخت اور قواعد و ضوابط کو ازبر کر سکتے ہیں۔ مینس کہ یہاں پہ اگر انہیں ضرورت کے مطابق وسائل فراہم کیے جائے تو انہیں زبان سیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح سے یہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے آموزش کے بارے میں اہم پہلو۔ اب کچھ پہلو دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ کچھ چیزیں دی ہوئی ہے جو کہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ سبھی بچے سیکھ سکتے ہیں اگر انہیں ان کی ہی رفتار سے سیکھنے دیا جائے اور سیکھنے کے ان کے ہی طریقوں پر عمل کرنے دیا جائے۔ مینس سب کی ذہانت ایک جیسی نہیں ہوتی، ہر کوئی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے تو کوئی سلو لرنر ہوتا ہے تو کوئی ایوریج ہوتا ہے۔ تو بچوں کو اگر سیکھنا ہے، سکھانا ہے تو انہیں انہی کی رفتار کے مطابق ہمیں سکھانا ہوگا۔ اس کے بعد اگلا ہے کہ بچے کھیل کے ذریعے فطری طور پر سیکھتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے بہت اچھی طرح سے سیکھتے ہیں جب وہ حقیقت میں کسی کام کو کرنے کے عمل سے وابستہ ہوتے ہیں۔ مینس کہ یہاں پہ گروپ لرننگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گروپ کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے بہت اچھے سے سیکھتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی یہاں پہ اہمیت دی گئی ہے کہ اگر بچوں کو سکھانا ہے تو گروپ میں رہ کر بھی بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہاں پہ دیا گیا ہے، سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے، یہ صرف اسکول میں ہی نہیں ہوتا۔ اسکول کے آموزش کے عمل کو گھر کے کاموں، سرگرمیوں اور ماحول سے جوڑا جانا چاہیے۔ اب جو سیکھنا ہے، آموزش ہے، یہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، یہ صرف اسکول تک کے ہی محدود نہیں ہوتا۔ اس لیے اسکول میں جو بھی سکھایا جاتا ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی سے اس کو جوڑنا چاہیے، اسے کنیکٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے کام ہو، سرگرمیاں ہو یا ہمارے آس پاس کے ماحول سے، انوائرمنٹ سے جڑا ہوا ہو۔ تو جو بھی اسکول میں سکھایا جائے وہ ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اگلا ہے، بچے اپنے علم کی تعمیر خود کرتے ہیں، وہ محض استاد کی تدریس سے ہی نہیں بلکہ ٹھوس تجربات، کھیل، کھوج بین تجربات اور سرگرمیوں کے ذریعے بہتر ڈھنگ سے اور آسانی سے سیکھتے ہیں۔ اب استاد انہیں بچوں کو پڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ استاد کے ذریعے ہی سیکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے کھیل کود کے ذریعے بھی سیکھتے ہیں، جو وہ باہر دیکھتے ہیں یا پھر جو بھی وہ تجربات کرتے ہیں، جو بھی وہ سرگرمیاں کرتے ہیں، اس کے ذریعے بھی انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اگلا جو ہے پوائنٹ وہ اس طرح سے ہے کہ بچے کا آموزشی عمل گزشتہ آموزش اور تاثرات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھتا ہے۔ مینس یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی ایک کانسیپٹ لیا جائے، اگر وہ اس کا کلیئر ہے تو اس پہ بیس بہت سے اس سے ریلیٹڈ بہت سے تاثرات کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اس کا جو بنیاد ہے وہی کلیئر نہیں رہا تو پھر آگے اس کو سیکھنے میں دقت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے اس کا جو بھی پچھلا سیکھا ہوا ہے، جو بھی اس کی سابقہ معلومات ہے، اسی کی بنا پر اس کو نئے تصورات سکھائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کی سابقہ معلومات کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے، سیکھنا مربوط اور وحدانی طریقے سے ہی ممکن ہے۔ علم کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے، مختلف موضوعات میں بانٹنے سے بہتر ہے کہ بچوں کو منظم و وحدانی طریقے میں مینس کے انٹیگریٹڈ میتھڈ سے سکھایا جائے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو الگ الگ نہ سکھاتے ہوئے ایک ساتھ سکھایا جائے، انٹیگریٹڈ طریقے سے سکھایا جائے تو وہ ان کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ اگلا ہے ہمارا، پرائمری سطح پر طلبہ باہمی روابط انٹریکشن سے بہتر طریقے سے سیکھتے ہیں۔ غلطیاں آموزش کا حصہ ہیں، بچے غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں۔ پہلے تو وہ انٹریکشن سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد اگر وہ غلطیاں کرتے ہیں تو انہیں ڈانٹنا پھٹکارنا نہیں چاہیے، بلکہ جو بچے ہوتے ہیں وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتے ہیں اور غلطیاں آموزش کا سیکھنے کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ سیکھنے کے دوران ہونے والی غلطیوں کو آموزش کے عمل کے حصے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، نہ کہ ایک نقص کے طور پر جس کی تلافی جلد لازمی ہوتی ہے۔ ہمیں تعلیم کے عمل میں چاہے ذریعہ تعلیم کوئی بھی زبان ہو، بچے کی مادری زبان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ تعمیریت کے نظریے میں مادری زبان کی بہت اہمیت ہے جو فطری آموزش کو جلا دیتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بچہ
غلطی کرتا ہے تو اسے غلط نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو کوئی نقص نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بچہ ہوتا ہے وہ غلطیاں کر کے ہی سیکھتا ہے۔ اور اگر بچہ اگر کسی بھی بچہ کوئی بھی ذریعے سے سیکھے، چاہے وہ اس کی مادری زبان ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے اور اسے سیکھنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے اگر ایسا نہ کیا جائے تو جو اس کی سیکھنے کی آموزش ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہ یہ کچھ اہم پہلو تھے آموزش کے جو ہم نے یہاں پر دیکھے۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہم نے جو دیکھا وہ تھا، پہلے زبان کے آموزش اور اکتساب کو دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے کچھ نظریات دیکھے جو کہ کچھ تصورات دیکھے جو کہ الگ الگ ماہرین نفسیات نے بتائے، پھر اس کے بعد ہم نے تدریسی زبان کے مقاصد دیکھے، اور پھر اس کے بعد ہم نے آموزش کے بارے میں جو اس کے اہم پہلو تھے انہیں اس پر نظر ثانی کی۔ امید ہے آپ کو یہاں تک کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اس سبق کا، اس چیپٹر کا پارٹ 1 نہیں دیکھا ہوگا تو نیچے ڈسکرپشن میں اس کی لنک دی ہوئے، اسے بھی دھیان سے دیکھیے، اور اس حصہ دوم کو یعنی پارٹ 2 کو بھی دھیان سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیو میں اسی چیپٹر پر کچھ سوالات حل کریں گے، اس ویڈیو کو بھی آپ مس مت کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہمارے نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔